नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद अब इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 5 मिनट पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या हसास और अहम तरीन खबर नशर की है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे के नतीजे का बाकायदा ऐलान क्यों कर दिया गया। अब इमरान खान साहब कैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाज़ाब्ता तौर पर मुकर्रर हो गए। इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में अब से 9 मिनट पहले अडयाला जेल से किस नोयत की एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। अब इस वीडियो का ताल्लुक चूँकि एक आला तरीन जनरल और इमरान खान साहब से है, इस वजह से इस वीडियो को पाकिस्तान के पूरे मरकजी मीडिया ने और मेन स्ट्रीम चैनल ने सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक मारूफ सियासी खातून की एक शर्मनाक वीडियो जो कि 62 सेकंड के एक क्लिप पर मुश्तमिल है, ये वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका क्यों मचा दिया और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम केस का क्या तहरीरी फैसला जारी हुआ है। ये फैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की जानिब से नवाज शरीफ को भगोड़ा और गद्दार कहने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा और इस वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। 43 सेकंड का ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं। इस वाक़े से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि इस एक खबर से नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं और नवाज शरीफ ने अब लंदन की बाकायदा वापसी की टिकट भी कटा ली है। और जिस वक्त आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को 5 एंकर्स के सामने ये जुमला बोला तो उसके बाद 2 जनरल्स ने नवाज शरीफ का क्या हशर किया, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि GHQ में एक इंतहाई हसास नोयत का फौजी इजलास हुआ। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। इसी इजलास में 4 आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल्स भी मौजूद थे। इन चारों जनरल्स के नाम भी आपको बताते हैं। अब ये एक ऐसा फौजी इजलास है जिसके मुतल्लिक किसी किस्म का एलामिया जारी नहीं किया गया। इस फौजी इजलास के मुतल्लिक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर 5 एंकर्स मौजूद थे और इन 5 एंकर्स के सामने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ ने क्या अल्फाज बोले। इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक सवाल पर आर्मी चीफ ने क्या हैरानकुन जवाब दिया, ये आपको बताते हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ को 5 एंकर्स के सामने भगोड़ा, गद्दार और इश्तिहारी क्यों कहा, ये तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग थी। इस ब्रीफिंग में 5 न्यूज़ एंकर्स भी मौजूद थे और इन 5 एंकर्स की मौजूदगी में आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर सब हैरान परेशान रह गए। अब ये जो 5 एंकर्स हैं, इनमें से एक एंकर ने सबसे पहले आर्मी चीफ से इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल किया। इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनकी मकबूलियत इस वक्त 76% पर खड़ी है और तमाम सर्वेज यही बता रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब अगला इलेक्शन 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से जीत जाएंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम और पेचीदा सवाल किया गया। जो 3 जनरल यहाँ पर मौजूद थे उनमें से एक जनरल ने यह कहा कि मैं इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन जैसे ही
یہ جنرل اس سوال کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھے تو آرمی چیف نے انہیں روک دیا اور انہیں یہ کہا کہ عمران خان کے متعلق یہ جو سوال ہے اس کا جواب میں خود دوں گا۔ اب اسی ہائی پروفائل بریفنگ میں، جس کے دو حصے تھے، یعنی ایک حصہ تو ایسا تھا جو کہ سیکیورٹی کے معاملات پر تھا اور دوسرا حصہ ایسا تھا جو کہ ایک انٹریکٹیو سیشن تھا، یعنی ایک سوال جواب کا سیشن تھا۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین بریفنگ تھی، اس میں ایک سوال شہباز شریف کے متعلق کیا گیا اور شہباز شریف کے متعلق ایک خاتون اینکر نے یہ سوال کیا کہ شہباز شریف کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ شہباز شریف کے متعلق یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ ایک گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر GHQ کے چکر لگاتے ہیں۔ تو شہباز شریف کی سیاست کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں اور کیا اگلے وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے؟ اس کے بعد نواز شریف کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا سوال آرمی چیف سے کیا گیا اور آرمی چیف نے اس سوال کا ایک ایسا جواب دیا جس کے متعلق کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا۔ اس پورے واقعے سے جڑا جو ایک 36 سیکنڈ کا کلپ ہے وہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں، کیونکہ اس ایک واقعے سے نواز شریف کی دوبارہ وزیراعظم بننے کی جو خواہش تھی اس کو رون ڈالا گیا اور اب نواز شریف نے لندن واپسی کا جو پلان ہے یہ فائنلائز کر لیا۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق جو آرمی چیف سے سوال کیا گیا وہ سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب اگر دوبارہ سے الیکشن جیت جاتے ہیں، اگر عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف الیکشن میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو کیا فوج اور فوجی قیادت عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے طور پر قبول کریں گے؟ اب اس پر آرمی چیف نے ایک دلچسپ جواب دیا۔ آرمی چیف نے اس سوال پر یہ جواب دیا کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن جیتے، کوئی بھی پارٹی حکومت بنائے، آرمی اور پاکستان کی تمام افواج ایک ادارے کے طور پر اس نئی حکومت کے ساتھ کام کریں گے اور عمران خان صاحب آئیں یا کوئی اور جماعت الیکشن جیتے، آرمی اس کے ساتھ مل کر، پوری افواج اس کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ لیکن اس کے بعد جو نواز شریف کے متعلق سوال کیا گیا اس پر ایک ایسا جواب آرمی چیف نے دیا جس پر وہاں موجود 5 اینکر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ شہباز شریف کے متعلق جب ایک سوال آرمی چیف سے ایک اینکر نے کیا تو اس پر آرمی چیف نے یہ جواب دیا کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں اور اس طرح کی اطلاعات کے شہباز شریف GHQ کے چھپ چھپ کر چکر لگاتے ہیں اور یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں بہت عرصے سے جاری ہے، تو آرمی چیف نے مسکرا کر یہ کہا کہ اس طرح کی اطلاعات اور اس طرح کی جو خبریں ہیں اور اس طرح کے کالمز اور مضامین ہماری نظر سے بھی گزرتے رہتے ہیں، اور لائٹر نوٹ پہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا جو سوال ہے وہ آرمی چیف سے پہلی مرتبہ کیا گیا اور آرمی چیف نے پھر نواز شریف کو غدار، اشتہاری، بھگوڑا، فوج مخالف اور ریاست مخالف کیوں کہا۔ اس پر تمام جو اینکرز تھے وہ حیران ہو گئے، کیونکہ نواز شریف کی وجہ سے ہی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہوئی، یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آرمی چیف کو یہ الفاظ کیوں استعمال کرنے پڑے یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف اگلی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ نواز شریف کی اس وقت جو مقبولیت ہے وہ پاکستان کے اندر 13% سے بھی کم ہے، اور ایک حالیہ جو سروے پنجاب میں نون لیگ نے خود کروایا اس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کے باوجود، تحریک انصاف کی پوری قیادت جیل میں ہونے کے باوجود، عمران خان صاحب پنجاب سے 64 سے 66% نشستیں حاصل کر لیں گے۔ اب اسی قسم کی سچویشن میں نواز شریف کے متعلق آرمی چیف سے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال کیا گیا۔ اس کے متعلق کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، کوئی میڈیا کے اندر خبر جاری نہیں کی گئی، لیکن یہ جو 5 اینکرز تھے انہوں نے پھر اس خبر کے متعلق بتایا کہ آرمی چیف نے نواز شریف کے متعلق کیا حیران کن جواب دیا۔ اب آرمی چیف سے جب نواز شریف کے متعلق سوال کیا گیا تو ساتھ ہی ایک اور جو خاتون اینکر ہیں انہوں نے یہ سوال بھی کر لیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے تلخ تجربہ کیا تھا۔ آرمی چیف سے یہ پوچھا کہ آپ کی زندگی کا تلخ ترین جو لمحہ تھا وہ لمحہ کیا تھا۔ اب اس پر براہ راست آرمی چیف نے نواز شریف کے متعلق سب سے جو بھیانک راز تھا جو آج تک نہیں کھلا تھا
وہ بھیانک راز آرمی چیف نے پہلی مرتبہ کھول دیا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ راز کھولا وہاں موجود 5 اینکر ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے شروع ہو گئے کہ آرمی چیف نے نواز شریف کے متعلق یہ کیا کہہ دیا، وہی آرمی چیف جنہیں خود نواز شریف کی وجہ سے اپائنٹ کیا گیا تھا اور ان کی تقرری کی گئی تھی۔ اب آرمی چیف سے یہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا مشکل اور تلخ ترین لمحہ کیا تھا، تو انہوں نے نواز شریف کے متعلق ایک حیران کن واقعہ سنایا۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ جب ہماری افواج نے ابھی نندن کا طیارہ گرایا، جب ہماری افواج نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، پوری دنیا نے ہماری افواج کی اس فتح کو تسلیم کیا۔ ابھی نندن کے طیارے کے گرنے کی جو ویڈیو ہے یہ پوری دنیا کے چینل نے چلائی، اور پوری دنیا میں ہماری افواج کی بہادری کی دھاک بیٹھ گئی، یہاں تک کہ بھارتی میڈیا بھی یہ ہیڈ لائن چلا رہا تھا کہ بھارت کو اس فضائی جنگ میں شکست ہو گئی۔ اس کے بعد آرمی چیف نے کہا کہ نواز شریف کے کہنے پر ایاز صادق نے یہ بیان دیا پارلیمنٹ کے اندر کہ جب ابھی نندن کی رہائی کا معاملہ آیا تو آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور ان کے اس بیان کو پورے انڈین میڈیا نے اپنی ہیڈ لائن میں چلایا۔ ہماری جو واضح ایک فتح تھی جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی، ایاز صادق کے اس بیان کے ذریعے ہماری فوج کی فتح کو، ہماری ریاست کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سب کچھ سیاسی مقاصد کے لیے نواز شریف نے ایاز صادق سے کروایا، اور میری زندگی کا یہ تلخ ترین لمحہ تھا۔ پوری فوج کے اندر سے میرے اوپر دباؤ تھا کہ میں ایاز صادق کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف کارروائی کروں، لیکن میں نے جمہوریت کی وجہ سے ایاز صادق کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اور یہ جو انکشاف ہے یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ایک بریفنگ کے دوران کیا تھا۔ نواز شریف کو ریاست اور فوج مخالف قرار دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے انہی نواز شریف کو دوبارہ ڈیل کے تحت مسلط کیا گیا، اور آج نواز شریف کا یہ مضحکہ خیز قسم کا بیان سامنے آیا کہ عمران خان صاحب ریاست اور فوج کے مخالف ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اب سے 9 منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کی ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اڈیالہ جیل سے 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے 9 منٹ پہلے ایک ناقابل یقین ویڈیو آ گئی۔ اب چونکہ یہ ویڈیو 2 جنرلز اور عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ پاکستان کے کسی نیوز چینل نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو سے جڑی خبر کا جو اہم ترین نقطہ ہے، خاص طور پر 2 جنرلز کے حوالے سے یہ نقطہ بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم شخصیت اچانک اڈیالہ جیل پہنچی، اور اس شخصیت کا یہ جو دورہ تھا یہ ایک ان اناؤنسڈ دورہ تھا، اس سے پہلے یہ ملاقات طے نہیں تھی۔ جب یہ شخصیت اڈیالہ جیل میں پہنچی تو اڈیالہ جیل میں اچانک ہائی الرٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد 3 کریکٹر ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے سیل میں پہنچے۔ عمران خان صاحب کے سیل میں پہنچ کر ان 3 کریکٹر نے عمران خان صاحب سے 48 سیکنڈ تک ایک مکالمہ کیا۔ اس مکالمے میں عمران خان صاحب کو ایک میسج دیا گیا، عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ سے کون سی شخصیت ملنے آئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس شخصیت سے ملاقات پر رضامندی ظاہر کی، عمران خان صاحب کا سیل کھولا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک ایسے روم میں پہنچ گئے جہاں پر 6-7 کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ اسی روم کے اندر اور اس کمرے کے اندر ایک بڑا ٹیبل بھی لگا ہوا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے جو کمرے ہیں اور اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ ایک کانفرنس ہال ہے، یہ مختلف کانفرنسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں سے ایک بڑا ڈرامائی نوعیت کا کلپ سامنے آ گیا، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جب اس میٹنگ روم میں پہنچے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آنے والی جو شخصیت ہے وہ بھی اس میٹنگ روم میں پہنچ گئی، لیکن اس کے بعد یہاں سے اس پورے معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آ گیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ جیسے یہ شخصیت عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب جس کمرے میں موجود تھے اس کمرے میں پہنچی
تو ان کے پیچھے پیچھے دو بڑے مسٹیریس کریکٹر بھی اسی کمرے میں آ گئے اور مبینہ طور پر یہ جو دونوں لوگ تھے، دونوں کریکٹر تھے، یہ جاسوس تھے جو کہ عمران خان صاحب اور اس شخصیت کی جاسوسی کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو اب باہر آ گئی ہے، اور پاکستان کا جو سب سے بڑا نیوز چینل ہے یعنی جیو نیوز، اس نے عمران خان صاحب سے جڑی یہ جو ویڈیو ہے اس کے متعلق ایک بہت بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے۔ جیو نیوز کی اس بریکنگ نیوز کے دو حصے آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس خبر کے پہلے حصے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا حوالہ دیا گیا۔ اسی خبر میں عمران خان صاحب کا ریفرنس بھی دیا گیا۔ اس خبر کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اب اپنی پارٹی کی پوری قیادت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایسے عناصر سے دوری اختیار کریں جو پی ٹی آئی اور پاک فوج کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر چاہے پارٹی کے اندر ہوں یا پارٹی کے باہر، ان کی مذمت کی جائے۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ اس خبر کے دوسرے حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پارٹی میں اور سوشل میڈیا پر موجود ایسے افراد کے ساتھ بھی لا تعلقی اختیار کی جائے جو پاک فوج کو ہدف بنا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی پاک فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا تیسرا حصہ سب سے حساس نوعیت کا ہے۔ اس تیسرے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شریف خاندان بڑی چالاکی کے ساتھ یہ تاثر دے رہا ہے کہ تحریک انصاف اور فوج آمنے سامنے ہیں۔ میں نے فوج کا ہر محاذ پر دفاع کیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس کی جو تصدیق ہے اب وہ شیر افضل مروت نے بھی کی ہے، اور عمران خان صاحب کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی فوج کے خلاف سازش نہیں کی، جبکہ شریف خاندان نے ہمیشہ فوجی قیادت اور فوج کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک 41 سیکنڈ کا ایسا ویڈیو کلپ ہے جس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان مچا دیا ہے۔ اسی ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں، اور اس ایک ویڈیو پر سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس ویڈیو کو سنسر کر دیا۔ ہم آپ کو یہ ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب جی ایچ کیو کی ایک سب سے بااثر شخصیت کی عمران خان صاحب کے متعلق ایک فیصلہ کن ملاقات کے متعلق سب سے بڑی اور اہم ترین بریکنگ نیوز آ گئی، اور اس کے بعد نواز شریف نے لندن واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ نواز شریف کے لندن فرار ہونے کے متعلق اور ان کے لندن کے ٹکٹ کٹانے کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب جی ایچ کیو کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت نے، جس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم جی ایچ کیو نے اور آئی ایس آئی نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ آئی ایس آئی کے دفتر میں بھی ان کے متعلق تاثر ہے کہ یہ وہاں بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی شخصیت کے متعلق یہ تاثر بھی ہے کہ ادھر پاکستان کے اہم حلقوں نے ایک موقع پر عمران خان صاحب کے خلاف بھی لانچ کیا تھا، اور انہی کے ذریعے جی ایچ کیو اپنا موقف جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہیں، انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ نواز شریف کی واپسی کا ٹکٹ کٹ رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو اس وقت لندن کی سردی یاد آ رہی ہے، وہ جلد واپس جانے والے ہیں۔ الیکشن میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے پاکستانی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے۔ سندھ میں سینٹ کے لیے ایک ووٹ کا 16 کروڑ روپے ریٹ تھا، اور یہ جو اب سٹیٹمنٹ آیا ہے جی ایچ کیو کی قریبی شخصیت کا، یہ آئی ایس آئی کی قریبی شخصیت کا، یہ ہیں فیصل ووڈا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف واپس جانے والے ہیں، اور یہ تاثر بھی دیا کہ نواز شریف جی ایچ کیو کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر خاور مانیکا کی جو کچھ شرمناک تصاویر اس وقت وائرل ہوئی ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی خبر بن گئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو خاور مانیکا کی کچھ ایسی تصاویر لیک ہو گئی ہیں جن کے متعلق بات کرنا میں اپنے پلیٹ فارم پر زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے بھی انہیں اڑا کر رکھ دیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ خاور مانیکا کو اغوا کر کے ان سے ایک شرمناک بیان لیا گیا،
اور اس سے پہلے تمام چینلز نے یہ خبر نشر کی تھی کہ خاور مانیکا نے خود یہ گواہی دی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ جیسی نیک سیرت خاتون انہوں نے زندگی بھر نہیں دیکھی. لیکن یہاں پہ تحریک انصاف کے پارٹی چیئرمین کے متعلق سب سے بڑا نیا اور اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ باقاعدہ طور پر سنا دیا ہے. یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایک تازہ ترین خبر ہے. اب یہ خبر اس وقت آئی جب 3 اہم شخصیات عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اچانک اڈیالہ جیل پہنچی. اس کے بعد عمران خان صاحب سے 91 منٹ تک ان 3 شخصیات کی ملاقات ہوئی. اب اس کے بعد عمران خان صاحب, الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. ان میں سے ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق, اگرچہ یہ ایک غیر آئینی حکم ہے, اس کے باوجود تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گی. اور اس کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ وقتی طور پر پارٹی بچانے کے لیے عمران خان صاحب پر جو بوگس ترین کیس دائر کیا گیا جس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی, تو اس وجہ سے اب بیرسٹر گوہر رسمی طور پر تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں گے, لیکن عملی طور پر عمران خان صاحب تاحیات پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں گے, انہی کی ہدایات پر عمل ہوگا. اور اب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی وجہ سے اب الیکشن نہیں لڑ سکتے, لیکن جیسے ہی ان کا کیس ختم ہوگا عمران خان صاحب دوبارہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے اور عملی طور پر ہر ہدایت عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گی اور وہی اس وقت چیئرمین ہیں. دوسری جانب ایک عدالت سے بھی عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا اور عجیب و غریب قسم کا فیصلہ آیا ہے. ایک اور اندھیر نگری کی گئی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود اب عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل کا ایک اور جعلی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. لیکن اس پر اعتزاز احسن اب سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ اڑا دے گی اور عمران خان صاحب کی رہائی کو اب زیادہ دیر نہیں روکا جا سکتا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.